बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात। AB एंटरटेनमेंट के बच्चों की तरबियती और इस्लाही प्रोग्राम तालीमुल कुरान के साथ मैं हूँ अली वक़ार कादरी और मेरे साथ मेरी टीम प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। एक थोड़ी तब्दीली कर रही हैं और वो तब्दीली ये है कि हम 30वें पारे से आगाज़ कर रहे हैं और वो एक बड़ी नेचुरल और फितरी बात है। वो ये कि जो छोटी सूरतें आम तौर पे बच्चे नमाज़ पढ़ते हुए या बड़े भी नमाज़ पढ़ते हुए पढ़ते हैं, वो तमाम की तमाम सूरतें तकरीबन 30वें पारे में हैं। अब अगर हम इब्तदान उन चीज़ों से करेंगे जो हमारी अमली ज़िंदगी में चलती हैं तो उससे समझना तफ़हीम ये आसान होती जाएगी। अब सूरह कौसर है, सूरह फलक है, सूरह नास है, सूरह इखलास है और बहुत सारी सूरह शम्स है, सूरतुल फजर है। तो ये सारी वो सूरतें हैं जो हम, सूरत कुरैश है, ये वो सूरतें हैं जो हम हर वक्त नमाज़ों में आम तौर पे तिलावत करते रहते हैं। तो बेहतर भी यही है कि हम पहले उन चीज़ों का मुताला करें कि जो हम आम तौर पे अपनी मश्क में, अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं। जब उनको समझ जाएँ और 30वां पारा इंशाअल्लाह हम मुकम्मल कर लेंगे बेफ़ज़ल ताला, फिर हम सूरत बकरा से दोबारा उसका आगाज़ तरतीब से कर देंगे। जब कुरान मजीद नाजिल हुआ और इस्लाम की इब्तदा थी तो सबसे पहले हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पर ज़्यादा वक्त गुजारा? मक्का मुकरमा में। आप लोगों को इल्म है ना इस बात का जी कि पहले मक्का में और मक्का के बाद हिजरत करके आप मदीना तशरीफ़ ले गए। तो कुरान मजीद की सूरतों की दो किस्में कर दी उलमा ने। एक वो किस्म जो सूरतें मक्का में नाजिल हुई हिजरत से पहले, उन सूरतों को मक्की सूरतें कहा जाता है। आपने आमतौर पे ये टर्म सुनी है ना कि मक्की सूरतें या मदनी सूरतें। तो वो तकसीम पता कैसे हुई? वो तकसीम यूँ हुई कि जो सूरत मक्का में नाजिल हुई और हिजरत से पहले नाजिल हुई उसको मक्की सूरत कहा गया, और जो सूरत मदीना में नाजिल हुई और हिजरत के बाद नाजिल हुई उसको मदनी सूरत कहा गया। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। अब मक्की, जब हम ये 30वें पारे पर आ रहे हैं तो ये आप ज़हन में रखें कि 30वें पारे में अक्सर सूरतें मक्की हैं जो मक्का में नाजिल हुई, लेकिन वो कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब में अब आखिर पे 30वें पारे में है। तो जब मक्का में नाजिल हुई तो मक्का में इस्लाम का आगाज़ हुआ और मदीना में जाके इस्लाम को कमाल नसीब हुआ। ऐसे ही हुआ ना जी। अब जब हम ख़ुद भी मुसलमान के तौर पे इस्लाम का और कुरान मजीद का मुताले कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है कि हम पहले मक्की सूरतों को पढ़ें ताकि हमें ये समझ आए, हमें इस बात की पूरी तरह हमारे ऊपर इंशराह सदर हो, हमारा दिल खुली तरह इस बात को समझ सके कि क्या क्या मक्के में यह नाजिल हुआ, मक्का वालों की तरबियत के लिए कुरान ने क्या अहकाम दिए। फिर हम ये समझेंगे कि मदीना वालों की तरबियत के लिए क्या अहकाम दिए। इसलिए 30वें पारे का फ़ायदा, 30वें पारे के मुताले का दोहरा फ़ायदा है। 30वें पारे का आगाज़ हो रहा है, एक सूरत है, उस सूरत का नाम है अन-नबा। क्या नाम है बच्चों? अन-नबा। सूरह अन-नबा। इस सूरत का नबा का मतलब होता है खबर, अजीम खबर, बहुत अजीम खबर, किसी चीज़ की खबर दी जाए, इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए, उसको कहते हैं अन-नबा। अब जब हम, ये लफ्ज़ है ना, सूरत का नाम है अन-नबा, ये ख़ुद इस सूरत के दूसरी आयत में भी आया है, ख़ुद दूसरी आयत में आया है। इस सूरत का आगाज़ होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यतसाअलूना अनिन-नबाइल अज़ीम। ये ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस अजीम चीज़ के बारे में पूछ कर रही हैं और सवाल कर रही हैं? किससे मुतालिक सवाल कर रही हैं? किस अजीम ख़बर के बारे में? अनिन नबाइल अज़ीम उसको कहा। तो उसी नबाइल अज़ीम का पहला हिस्सा लेके अन-नबा इस सूरत का नाम रख दिया गया। तो सूरत का नाम, 30वें पारे की पहली सूरत का नाम क्या है? अन-नबा। हम इसी सूरत का मुताला कर रहे हैं और इस सूरत का जो मौजू है वो भी यही है जो इस सूरत का नाम है, नबाइल अज़ीम, अज़ीम ख़बर। और वो अज़ीम ख़बर पता है बच्चों क्या है? वो अज़ीम ख़बर है क़यामत के आने की, वो अज़ीम ख़बर है आखिरत के आने की, वो अज़ीम ख़बर है जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी ना, हैं, हमारी ज़िंदगियाँ हैं, हम पैदा हुए, आहिस्ता 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 छोटे थे, फिर बड़े हो रहे, फिर बूढ़े हो जाएंगे। जिस तरह हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी बूढ़े हो गए ना, फिर वो अल्लाह के पास चले गए। इसी तरह हमने भी इस प्रोसेस से गुज़रते हुए अल्लाह के पास चले जाना है। फिर जो अगली ज़िंदगी शुरू होगी वो असल ज़िंदगी होगी, उसको कहते हैं आखिरत की ज़िंदगी। तो ये जो सूरत है ये उस ज़िंदगी की खबर दे रही है और ये सूरत मक्का में नाजिल हुई।
اب اس کے جو بڑے موضوعات ہیں، جو چیزیں اس صورت میں نازل ہوئی ہیں، جو چیزیں اس صورت میں ڈسکس ہوئی ہیں، وہ چیزیں پتہ ہے کیا کیا ہیں؟ ان میں سے ایک چیز ہے قیامت کا ذکر، دوسری چیز ہے آخرت کا اثبات، آخرت کا ذکر، اور تیسری چیز ہے آخرت کو ماننے یا نہ ماننے والوں کے نتائج بتائے گئے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو آخرت کو مانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کی آخرت کیسی ہوگی، ان کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور جو لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں جی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، ہم نے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہونا، تو ان کا نتیجہ کیا ہے۔ تو اب ہمیں یہ تین چیزیں اس صورت میں بتائی گئیں۔ کون کون سی تین چیزیں؟ پہلی چیز قیامت، دوسری چیز ہمیں جو اس صورت میں بتائی گئی وہ کیا ہے؟ آخرت کی زندگی پر یقین رکھنا کہ وہ لازمی ہوگی، اور تیسری چیز جو ہمیں بتائی گئی بچوں وہ یہ ہوگا کہ آخرت پر یقین رکھنے والوں اور نہ رکھنے والوں کے نتائج، ان کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مکہ میں جب تعلیم دی گئی اور تربیت کا آغاز کیا گیا تو سب سے پہلے ان کو یہ کیوں سکھایا گیا کہ ایک آخرت ہوگی، قیامت آئے گی، اس زندگی کے بعد بھی زندگی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، آپ ایک پورا تصور سمجھ لیں کہ مکہ مکرمہ میں جن چیزوں کی اسلام نے آتے ہی اولاً تبلیغ کی تھی، جن چیزوں کی تبلیغ کی تھی، ان میں تین چیزیں شامل تھیں بنیادی طور پہ۔ کتنی چیزیں شامل تھیں؟ تین چیزیں شامل تھیں جس کی اسلام نے تبلیغ کی تھی، جس کی قرآن مجید نے تبلیغ کی تھی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی احکام نازل ہوئے ان سب کا مدار اور فوکس اور مرکز یہ تین چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے تھا ایمان باللہ۔ کیا تھا؟ ایمان باللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید کا درس۔ دوسرا تھا ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان، کہ اللہ اپنے بندوں کو رسول بنا کے بھیجتا ہے، ان پر اپنے احکام نازل کرتا ہے، رسولوں کی اطاعت کی جائے۔ اور تیسری چیز ایمان بالآخرت، یعنی آخرت کی زندگی پر ایمان۔ تو تین بنیادی عقائد تھے، اس کو عقائد ثلاثہ بھی کہتے ہیں، یعنی تین عقائد۔ ایک عقیدہ ایمان باللہ، توحید کا عقیدہ، دوسرا رسالت کا عقیدہ، اور تیسرا ایمان بالآخرت۔ یہ تین وہ عقیدے ہیں بچوں جو پورے مکی زندگی میں مکی لوگوں کو پڑھائے گئے، صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو، جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو پڑھائے گئے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اب اس صورت میں ان تین عقائد میں سے جو زیادہ زیر بحث ہے وہ آخری عقیدہ ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان بالآخرت۔ ایمان بالآخرت کیا ہے؟ یہ زندگی ختم ہوگی، پھر ایک اور زندگی شروع ہوگی، پھر ہم اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارا لکھا جا رہا ہے، نوٹڈ ہے نوٹ بک پہ۔ جب زندگی ختم ہوگی وہ کتاب بند ہو جائے گی، پھر آخرت کے دن وہ کتاب جو ہم نے یہاں پہ لکھوائی تھی یعنی اپنے اعمال کے ذریعے وہ کھول دی جائے گی۔ ہم نے ایک ایک عمل کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، جو اچھا ہوگا اس کا اجر بھی لے گا، اور جو برا ہوگا اس کی جواب دہی ہوگی۔ یہ پورا کا پورا تصور جو تھا اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اور آخر پہ کیا ہے کہ جو اپنے اعمال زیادہ اچھے کرے گا اور برائیاں کم ہوں گی، یعنی آپ ترازو لے لیں نا، جب وہ تولے جائیں گے اعمال تو نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ جنت میں چلا جائے گا، برائیاں زیادہ ہوں گی تو وہ کچھ وقت کے لیے دوزخ میں چلا جائے گا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، اور یہ وہ خبر ہے جس پر مبنی یہ صورت ہے۔ اس صورت میں یہ موضوع بنیادی طور پہ زیر بحث آیا ہے۔ یہاں ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنے موضوع کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم حاضر ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے سورہ النبا کے حوالے سے کہ اس صورت میں بنیادی طور پہ تین بنیادی جو اسلام کے عقائد ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت، ان کو زیر بحث لائے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اگر مکی صورتوں کا ایک جائزہ لیں اور خاص طور پہ اس صورت کا جائزہ لیں، اس سے آگے پیچھے والی صورتوں کا جائزہ لیں، تو ایک چیز ذہن نشین ہوتی ہے اور ایک چیز سمجھ آتی ہے، ان میں خاص طور پہ عقیدہ آخرت پر کیوں فوکس رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم عرب معاشرے کا اور اسلام سے قبل جو عرب معاشرے کے عقائد تھے، ان کے بنیادی معتقدات تھے، جو تصورات ان کے قائم تھے، ان تصورات کا اگر جائزہ لیں تو خدا پر ایمان ان کے لیے کوئی بڑی اجنبی چیز نہیں تھی۔
وہ خود بھی کسی نہ کسی خدا پر ایمان رکھتے تھے، اگرچہ کہ بتوں کو خدا مانتے تھے، ہاتھ سے بنے ہوئے، لکڑی کے، پتھر کے، ٹھیک ہے، اینٹ اور گارے کے بتوں کو خدا مانتے تھے، لیکن بہرحال خدا کا ایک تصور ان کے ذہن میں موجود تھا کچھ نہ کچھ، کہ خدا ہوتا ہے، وہ ایک بااختیار شخصیت ہوتی ہے، ہم نے اس سے مانگنا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے۔ اسی طرح جو رسولوں کا تصور تھا وہ بھی ان کے ذہن میں تھا۔ کیوں؟ آپ دیکھیں نا، ہم تو عرب کی بات کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی جو عرب کی حالت ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو حضور سے پہلے تو 1,00,000 سے زائد نبی آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ تک ہم ٹوٹل جو تعداد بتاتے ہیں جو وہ ہے کم و بیش 1,24,000، اس سے تھوڑے کم زیادہ ہو سکتے ہیں، اصل تعداد اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جب اتنے 1,00,000 سے زائد 1,20,000 سے زائد انبیاء آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سلسلے میں آخری نبی تھے، تو گویا اتنے طویل انبیاء آ چکے تھے، ان انبیاء کی تعلیمات پہنچی ہوں گی، ان کی کتابیں پہنچی ہوں گی، ان انبیاء کی نبوت کے تذکرے اور چرچے پہنچے ہوں گے، تو وہ نبی کے تصور سے بھی غیر واقف نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک نبی ہوتا ہے، نبی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اس کو احکام دیے جاتے ہیں، اس کو کتاب دی جاتی ہے، اور وہ اپنی تعلیمات سے آ کے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ تصور بھی ان کے ذہن میں موجود تھا۔ جو اصل بچوں پرابلم تھا نا، وہ آخرت کے تصور سے تھا۔ وہ اس کا مذاق بناتے تھے، ہنستے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر اڑاتے تھے، مذاق بناتے تھے۔ پتہ ہے کس بات کا؟ کہتے تھے یار ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، ہمیں مٹی میں ڈال دیا جائے، قبر میں ڈال دیا جائے، ہم بھی مٹی ہو جائیں اور ہزاروں سال بعد ہم پھر زندہ ہو جائیں۔ وہ کیسے زندہ ہو جائیں؟ بھائی ہماری تو جسم کی مٹی ذرات میں بن کے اڑ گئی، کوئی کہاں، ہڈیاں گل سڑ گئیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ زندہ ہونے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ ہم تو ریت کے ذروں میں اور مٹی کے ذروں میں بکھر جائیں گے، ہم کیسے دوبارہ زندہ ہو سکیں گے؟ اس پر وہ یقین بھی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ان کے جو ماضی کے عقائد تھے، جس طرح میں نے بتایا توحید نے خدا پر ایمان موجود تھا، جس طرح رسالت پر ایمان کا ایک تصور موجود تھا دھندلا سا، آخرت پر ایمان کا تصور ان کے بنیادی عقائد میں نہیں تھا۔ لہٰذا ان کو یہ چیز بڑی عجیب لگی۔ یہ وجہ تھی کہ قرآن مجید نے اس پر بڑا زور دیا اور ایسے دلائل کے ذریعے ان کو سمجھایا جن دلائل کا وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کسی کو قائل کرنا ہو تو پہلے وہ دلیل دی جاتی ہے جس چیز کو وہ مانتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس کی بنیاد پر اگر ایک ایسا نقطہ نظر ثابت کیا جائے جس کو وہ نہیں مانتا تو پھر بات کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ اب اس صورت کے آخری حصے پر ہم آتے ہیں تعارف میں، تاکہ ہم آگے اس صورت کا پھر آغاز کریں گے۔ آخری چیز وہ سمجھنے کی ہے کہ اس صورت میں بنیادی موضوعات کیا ہیں، وہ بنیادی چیزیں کون سی ہیں جو اس صورت میں زیر بحث آئی ہیں۔ وہ تقریباً 7 کے قریب بنیادی موضوعات اس صورت سے نکالے جا سکتے ہیں۔ اس میں پہلا جو موضوع ہے وہ ہے، سب سے پہلے ان میں ان چرچوں اور چہم گوئیوں کا ذکر ہے جو آخرت کے بارے میں کفار مکہ کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا کہ یہ آخرت کے بارے میں یہ کہتے ہیں، آخرت کیوں نہیں ہو سکتی ان کے نزدیک؟ ان دلائل کا ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو مر گئے، مٹی ہو گئے، گل سڑ گئے، پھر کیسے زندہ ہو سکتے؟ پھر دوسری چیز جو اس صورت میں آئی ہے، وہ دوسرا حصہ طویل بڑا حصہ ہے اس صورت کا، اور وہ حصہ پتہ کیا ہے؟ دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے انکار کرنے والوں سے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں نا، انکار سے مطلب پتہ کیا ہے؟ انکار کا مطلب یہ اللہ کی قدرت کا انکار۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے ایک دفعہ یہ دنیا بنائی وہ دوسری دفعہ بنائے گا، وہ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ آخرت کا انکار اللہ کی قدرت کا انکار تھا۔ اللہ نے ان کو بتایا، فرمایا انکار کرنے والوں، کیا تمہیں یہ زمین نظر نہیں آتی جس کو میں نے تمہارے لیے بچھا دیا، اس پر تم چلتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بڑے بڑے پہاڑ نظر نہیں آتے کہ اگر یہ زمین پر اس طرح میخوں کی طرح ٹھوک نہ دیے جاتے تو زمین لرزتی اور ہر وقت زلزلے میں رہتی؟ یہ زمین کو کس نے بچھایا ہے؟ کون ہے اتنا طاقتور جو زمین کو بچھائے اور اس پر پھر پہاڑوں کو رکھ دے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کیا تم اپنی نیند کو نہیں دیکھتے ہو؟ نیند میں ہمیں کوئی ہوش ہوتی ہے، لیکن جب اٹھتے ہیں تو پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں تھوڑی دیر کے لیے موت کی طرح سلاتا ہے پھر زندہ کر دیتا ہے، تو اگر وہ اس دنیا میں ایسا کر سکتا ہے تو آخرت میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟
کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بتائیں۔ کر سکتا ہے۔ ہاں جی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کیا تم نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھے؟ اب آپ بتائیں کہ چھوٹا سا کمرہ ہو وہ کس پر کھڑا ہوتا ہے؟ دیواروں پر کھڑا ہوتا ہے، ہیں؟ بلڈنگیں پلرز پر کھڑی ہوتی ہیں، اتنا بڑا آسمان ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بغیر کسی پلر پہ کھڑا ہے، اس کے نیچے کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اور اے کفار جو لوگ اس کا انکار کرتے ہو، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان میں نے ایسے کھڑا کر دیا ہے؟ اگر میں آسمان کو بغیر ستون کے بغیر پلر کے کھڑا کر سکتا ہوں تو میں اس کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر میں زمین کو بچھا سکتا ہوں تو تم کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی طرح اللہ نے اور دلائل دی۔ اللہ نے فرمایا تمہیں سورج نہیں نظر آتا جس کی بدولت روشنی حرارت تمہیں گرمی ملتی ہے؟ کون ہے جو اس سورج کو ایک وقت کے تحت چڑھاتا ہے اور غروب کرتا ہے؟ کیا تم کرنے والے ہو یا میں کرنے والا ہوں؟ کون ہے جو تمہارے لیے بارشیں برساتا ہے؟ اگر بارشیں نہ برسیں تو دریا خشک ہو جائیں، زمین سے سبزہ نہ ہوگے۔ کون ہے جو پانی برساتا ہے آسمان سے؟ اچھا اس کے بعد اللہ نے پوچھا یہ بتاؤ کیا تمہیں یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی کہ اگر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو پھر بھائی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ ان دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو غلط ثابت کیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ پورا کارخانہ، پوری دنیا، جس کو آپ جو مرضی نام دے لیں، اگر حکمت اور دانائی جس کے اندر صریح طور پہ واضح طور پہ حکمت و دانائی کار فرما اس کو دیکھیں تو ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس کارخانے کا ایک ایک جزو یعنی اس پوری دنیا اور کائنات کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ با مقصد ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ آپ نے یہاں آئے، پڑھتے ہیں، کھیلتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، ہر ایک کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر ایک کے پیچھے وجہ ہے تو پھر اس دنیا کی تخلیق کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے آخرت۔ یہ دنیا اس لیے تخلیق کی کہ اس میں تم جو اعمال کرو میں ان اعمال کا آخرت میں جا کے تم سے حساب لوں گا۔ اور پھر سورہ ملک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دیکھے آخرت میں کہ تم آخرت میں تمہیں بتائے اور لوگوں کو دکھائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے زندگی میں اور کون برے عمل کرنے والا تھا۔ تو یہ وہ دلائل تھے بچوں جو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اگلا موضوع جو اس میں زیر بحث آیا وہ موضوع یہ تھا کہ پھر قیامت وقوع کیسے ہوگی، اس پر بات کی گئی کہ ایک پھونک ماری جائے گی، ایک پھونک مارے گا ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے تو سب مردہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر بات کی کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان سے وہ کفر کرتے ہیں اور ان کو اللہ سزا دے گا، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ان کو اللہ اجر دے گا اور ان کو اللہ ثواب عطا کرے گا اور ان کو اچھا مقام عطا کرے گا۔ اور آخرت پر ایمان لانے کے حوالے سے دوبارہ بات کی گئی کہ آخرت پر ایمان لانا چاہیے چونکہ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ تو خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، آج ہم اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ سورہ النبا کے بنیادی موضوعات، اس کے نام کا تعارف، اس کا مکی ہونا اور اس کے اندر جو اہم چیزیں زیر بحث آئی ہیں اس کا ایک خلاصہ ہم نے بیان کر دیا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل پہ آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔